वेलकम बैक कहते हैं जी आपको बजट की एक खुसूसी ट्रांसमिशन जो जारी और सारी है। और अब से कुछ देर के बाद जो है वो सेनेटर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं सेनेटर औरंगज़ेब साहब वो बजट पेश करेंगे। और बजट का ये डॉक्यूमेंट यकीनन इसके हवाले से जो अब तक की इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो आवाम की मुश्किलात को कम करने, ज़राई शोबे में बेहतरी लाने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाने, सनती तरक्की, कारोबार को फ़रोग़ देने और बरामदात में इजाफ़े पर खुसूसी तौर पर तवज्जो की जाएगी। हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर तरक्की पसंद बजट जो है वो लाना चाहती है। आवाम दोस्त बजट पेश करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। इसके साथ साथ बजट में मालियाती इंतज़ाम के अलावा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, माशी इस्तेहकाम, गैर तरक्याती अखराजात में कमी, रोज़गार के मौक़े पैदा करने के इक़दामात इसके अंदर शामिल होंगे। महसूलात के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि 12.9 ट्रिलियन का जो मुजव्वज़ा फिगर सामने आ रहा है, क्या ये गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी अपनाई है उसके मुताबिक हुकूमत टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी लाने, टैक्स बेस को वसी करने, टैक्स दहिंदगान की सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात मुतारिफ़ करवाएगी। और ये आपको बताएं कि इस वक्त तक जो मुजव्वज़ा फिगर सामने आ रही है, जो बजट की आउटले होगी टोटल, वो 18.9 ट्रिलियन रुपीस की ये बजट का आउटले होगा। शरह नमू का मुजव्वज़ा जो हदफ सामने आ रहा है वो 3.6% सामने आ रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो 10 से 15% के इजाफे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वफाकी तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए की होने की उम्मीद है। इसी तरीके से सूबों का जो सालाना तरक्याती बजट है जिसे NEC के अंदर अप्रूव भी किया गया वो 2095 है। तो ओवरऑल जो तरक्याती सूबे प्लस वफाक मिला के बनते हैं वो 3.7 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो आइंदा माली साल के अंदर उस पर खर्च होगा, जिसका स्टार्ट जो है वो जुलाई के ज़रिए होगा। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो सबसे बड़ा नताशा जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सूद और कर्ज की अदायगी जो हमने करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपने अगर 18.9 ट्रिलियन का बजट बना लिया, इसके बाद 57% चला गया सूबों को, बाकी गवर्नमेंट के वफाकी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो सूद की अदायगी कर सके। तो 99.5 ट्रिलियन रुपए जो है वो सूद की अदायगी 18,900 अरब जैसे आपने कहा ये बजट पेश किया जाएगा टोटल, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी। PSDP के मद में पैसे रखे जाएंगे, सूबों को भी दिए जाएंगे, और उसके बाद जो कि थोड़ा सा ये तखमीना लगाया जाएगा कि हमारे पास जो इनकम है वो क्या जनरेट हो रही है। इनकम के अंदर हमारे रेवेन्यूज़ के अंदर रेमिटेंसेस जो कि इस बार रिकॉर्ड हाई गए हैं। ईद सीजन भी था, ऑल्दो हम इसको मिस नहीं करते। तो बजट की ट्रांसमिशन जारी है और आपसे डिटेल्स लम्हा ब लम्हा शेयर कर रहे हैं। हमारा बड़ा अच्छा पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल साहब के पास, वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ओवर टू यू जावेद साहब। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास शुरू है, जिसमें बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ और पार्लिमानी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि बहुत मुश्किल सूरत हाल में ये बजट हमने तैयार किया है। यकीनी तौर पर जो एक साजिशी टोला था उसने इस मुल्क को माशी लिहाज से तबाह करने की कोशिश की, लेकिन जब से हमने हुकूमत संभाली हमने कोशिश की कि इस मुल्क को सही डगर पर और सही माशी सिमत पर रवाना कर दिया जाए। इसके साथ साथ पार्लिमानी जो पार्टी इजलास है उसमें वज़ीर आज़म ने तमाम अपने अरकान की जानिब से उन पर भरपूर एतमाद का इजहार करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया, और उनका ये भी कहना था कि जो हमारी ताकत है वो हमारी अपनी पार्टी है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि साजिशी टोले ने इस मुल्क में एक ऐसा साजिशी टोला भी है जिसने मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको भी ख़तरे में डाला, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी एक कलेक्टिव विजडम थी, जो इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हुई, उसने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की। जो वो जमातें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, उस हवाले से वो मदहकाखेज़ मुहिम चला रही थी, काबिल मज़म्मत मुहिम चला रही थी, उन तमाम साजिशों को इस इत्तेहादी हुकूमत
हुकूमत ने ख़त्म किया और उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से ख़िताब करते हुए ये भी कहा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और हर मुश्किल से निकालने में उनकी मदद की। उनका ये भी कहना था कि ज़ाहिर है मुश्किल माशी सूरत हाल है, लेकिन वो इस बात पर पुरअज़्म हैं कि वो हर सूरत में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से आगे निकालेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस मुल्क के मज़दूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए हम इक़दामात करने जा रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुझ पर और हमारी हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है, जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। तो इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। इस इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी के बाद फिर पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वफाकी बजट 2024-25 पेश करेंगे। जी बिल्कुल जावेद, आपने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये वफाकी बजट पेश करेंगे। ये फरमाइएगा कि आपने इत्तेहादियों के हवाले से बात की है, तो मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इत्तेहादियों से राब्ते भी हुए हैं हुकूमत के, और ये बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या इंटरेक्शन आपकी हुई है, जो इत्तेहादियों का वोट दरकार होगा, ईजी सेलिंग होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी गवर्नमेंट को इस तजवीज़ को बिल तक ले जाने में और पास कराने में? मेरे ख्याल में इसमें यासिर भाई अहम बात यह है कि जब ये बजट पेश होगा तो उसके बाद ज़ाहिर है इसकी मंजूरी में भी ज़ाहिर है वक्त लगना है, और उस मंजूरी के हवाले से ज़ाहिर है जो इत्तेहादी जमातें हैं और ज़ाहिर है अपोजिशन भी फिर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी इस हवाले से। तो तजावीज़ जो हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से वो भी जो है दोबारा से इसमें ऐड होने की एक गुंजाइश मौजूद रहेगी। लेकिन इससे पहले भी अब से थोड़ी देर पहले जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो इस बजट को बनाने के हवाले से उन्होंने पहले भी तजावीज़ दी हैं। जैसे MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब से हमारी बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिना रब्बानी खर साहबा से हमारी बात हुई, नबील गबोल साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनकी तवक्को यही है, वो हुकूमत से ज़ाहिर है वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो उनकी तवक्को यही है कि ये एक अवाम दोस्त बजट होना चाहिए। लेकिन साथ में उनकी गुफ्तगू से ये ज़ाहिर हो रहा था कि उनको भी ज़ाहिर है हुकूमत की तरह वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरह उनको भी एहसास है कि मुल्क जो है वो एक मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, उसको एक माशी बहुत बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमतें थीं उस हुकूमत के दौरान गवर्नेंस और मईशत को उस तरह से बेहतर नहीं किया जा सका जिस तरह से होना चाहिए था। तो इस वजह से उन मुश्किलात पे भी काबू पाना है और इस मुल्क को आगे की तरफ भी लेकर जाना है। जैसे कि इस बजट के अंदर एक तखमीना रखा गया है, एक GDP का एक टारगेट रखा गया है। तो इस सारे टारगेट को अचीव करने के लिए जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कहती हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हमारी जाहिर है कि तवक्को यही होगी कि ये बजट जो है वो बहरहाल अवाम दोस्त होना चाहिए। हम आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे, और आपने बजट के हवाले से बात की तो यकीनन तरक्याती कामों के लिए जो बजट रखा गया है उसके अंदर किस किस चीज़ों में और किधर किधर जो है वो ये तरक्याती काम किए जाएंगे, ये भी थोड़ा सा एक आइडिया लेना ज़रूरी है। तो हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं ओन शराजी साहब, आप हैं सीनियर एनालिस्ट और आपका एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं बजट ट्रांसमिशन में। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। दोनों से बातचीत जारी रहेगी। कराची स्टूडियोज़ से हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने, आप जो हैं वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो प्रोग्राम का ये जो एक बजट की ट्रांसमिशन का सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। मैं इश्तियाक बेग साहब से ही पूछूंगी सबसे पहले। इश्तियाक बेग साहब, क्या लगता है आपको बजट किस टाइप का होगा? खासकर कहा जा रहा है अवाम दोस्त होगा, तो किस टाइप की फैसिलिटेशन आपको मुतवक्के हैं कि किस जगह पे अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? अगर टैक्सेस की मद में है तो किस सेंस में उनको एक रिलीज जो है वो मिलेगा? और साथ साथ कौन से सैलरी पे क्लास पे तो ऑलरेडी एक बर्डन नहीं आ सकता, वरना वो स्क्वीज हो जाएंगे। और अगर हम बात करें रिटेल की या सर्विस सेक्टर की या फिर जहाँ पे कैश का काम होता है, रिटेल में सिर्फ वो दुकानदार नहीं है बल्कि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो कैश पे काम करते हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो प्लीज़ ज़रा ये बताइए। सिचुएशन में आज हम ये बजट रिलीज़ करने जा रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है,
क्योंकि काफ़ी फिस्कल स्पेस हमारे पास हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है। आपने देखा है कि हमारी जो रेवेन्यू का जो टारगेट था 9,000 बिलियन का, जिसको 9 ट्रिलियन भी हम कह सकते हैं, वो हमने अचीव कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरी, हमारे जीडीपी जो है वो इतनी बुरी अच्छी नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है। 2.46% इज़ ए गुड जीडीपी, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इतनी जीडीपी जो है वो अचीव नहीं करेगा। हमारे रेमिटेंसेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे रुपीस जो है बड़ा स्टेबल रहा है, हमारे जो डॉलर्स के डिपॉजिट्स हैं, स्टेट बैंक ने कल कहा है कि वो 9 बिलियन डॉलर से क्रॉस किए हुए हैं, और कमर्शियल बैंकों को भी आप लेते हैं तो वो जो 14-15 बिलियन के पर हमारे पास जा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ें जो थी वो अवेलेबल नहीं थी स्पेस लास्ट बजट में। तो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि ये बजट जो है वो अवाम फ्रेंडली बजट होगा, बेहतर बजट होगा, ज़्यादा इसके अंदर मतलब बेहतरी आएगी। और देखिए, बजट से पहले भी कुछ इशारे इसके मिलने शुरू हो गए। आपने देखा है कि पिछले 1 महीने में 25 रुपये जो था वो पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस जो थे वो कम किए गए। आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले जो हमारा स्टेट बैंक है उसने 1.5% हमारा इंटरेस्ट रेट को कम किया है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें मुस्बत जो है उम्मीद रखनी चाहिए और मायूसी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बजट अनाउंस हो रहा होता है, अभी एक चैनल पे मैं बैठा हुआ था, आप हैरान होंगे कि लोग मायूसी की बातें, और अभी बजट आया नहीं है उससे पहले उन्होंने फोरकास्ट करना शुरू कर दी कि मतलब विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, फॉर एवरीथिंग। तो कल जो इंडिकेटर्स आए थे, हमारे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर हमारी अनप्रेसिडेंटेड हुई है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स ने हमारा परफॉर्म किया है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी 6.5% नहीं हुआ, जिसके अंदर हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो 100% उसके अंदर इजाफा हुआ है, राइस के अंदर इजाफा हुआ है, दूसरी चीज़ों में हुआ है। राइस की इस पर हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो जो है तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर की जब राइस की एक्सपोर्ट से हमको हासिल हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ये पॉजिटिव चीज़ है। यस, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और हमारा सर्विस सेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसकी एक वजह नताशा आपके प्रोग्राम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 22% अगर आपका होता है और आप जो है कर्टेल कर रहे होते हैं, इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा आप सख्त हाथ रखते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर फ़र्क आता है। तो इन दोनों ने सेक्टर्स ने, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने और दूसरी तरफ जो है हमारा सर्विसेज सेक्टर्स ने परफॉर्मेंस वो ना दी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी, ठीक पॉइंट आ गया आपका। मैं इसमें ऑन शिराजी साहब को भी शामिल करता हूँ। ऑन शिराजी साहब, ये बताएं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आप इंटरेक्ट करते हैं डेली, बजट को वो क्या देखता है, क्या होना चाहिए? रियलिटीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि रियलिटीज़ ये हैं कि अभी अभी हमने SPA ख़त्म किया है, अब हमने 6 से 8 बिलियन डॉलर्स के एक और प्रोग्राम में जाना है, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना है। कुछ IMF की कंडीशनैलिटीज़ भी हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हैं। इसके पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बजट को लेकर क्या है? अच्छा यासर, मैं आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। एक तो पहली बात जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी क्या सोचता है। आम आदमी ये सोचता है जी उसके गंदम सस्ती हो जाए, वो चीनी इस्तेमाल करता है, और उसके अलावा उसकी सब्जियां सस्ती हो जाएं, आयल इस्तेमाल करता है, यानी अशियाए ज़रूरिया खुर्दनी अशिया जो हैं वो सस्ती हो जाएं, उसके लिए ये काफ़ी है। सैलरी पर्सन सोचता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिलीफ मिले, 50% सैलरी बढ़ जाए, 60, 70, इवन 100% तक। अब आपने देखा है कि हमने जिन सैलरी पर्सन से बात की, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के बाहर मुझे मिले हैं, तो उनकी यही डिमांड थी। लेकिन दूसरी जानब अगर आप मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल देखें, मुल्क एक घर की तरह चलता है। ये नहीं हो सकता कि घर में पैसे कम हो और घर का कोई फ़र्द कहे कि जी मुझे आउट ऑफ वे जाके उसमें कोई फ़ायदा दें, कर्ज लेके मुझे दें। यकीनी तौर पे अब आप देखें जो हमारे पास इकनॉमिक सर्वे आया है जिसके बारे में बेग साहब कह रहे हैं, बड़े मुस्बत इशारे हैं। ख़ास करके अगर आप देखें तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था 1.9 हमारी ग्रोथ, इस पे अपने पहले आप में बात कर चुके हैं। IMF ने कहा कि 2 पॉइंट होगी और हम वहाँ से भी आगे निकल के। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका तिजारती खसारा है, वो नीचे आ रहा है। फिर आप की जो क्रॉप है वो बड़ी
اوپر جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ایک انویسٹمنٹ آپ کو چائنا سے آ رہی ہے اور سکل لیبر والی جو انویسٹمنٹ ہے, وزیر اعظم جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکلفل کریں گے. پھر آپ یو اے ای آپ کو انویسٹمنٹ کر رہا ہے, پھر آپ کی سعودی عرب سے بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ جا کے آگے آپ کی اکانومی کو مضبوط کرے گی. اور جو آپ یہ کا تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف انڈیکیشنز ہیں, یعنی کہ یہ ہمیں دکھ رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ دکھ نہیں رہا ہوتا, آپ تھوڑا سا فجنگ کر رہے ہیں, بٹ اٹ از کوائٹ ویزیبل. ریالٹیز ہیں, آپ ہمیں یہ ریالٹیز دکھ رہی ہیں. دیکھیں انویسٹمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے, اور پرندہ وہاں پہ لینڈ کرتا ہے جہاں پہ اسے سازگار ماحول بھی نظر آ رہا ہو, اس کو پانی کا بھی پتہ ہو, اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ امن و امان بھی ہے, میں یہاں جا کے دانہ چگ لوں گا. یہاں پرندہ بالکل انویسٹر اور پرندے ایک جیسا ہوتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے جو مجموعی طور پہ نظر آ رہا ہے, خاص کر کے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, جو ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے اور ایس آئی ایف سی نے 200-300 موٹو ایکشن نہیں ہے, تو آنے والے دنوں میں بظاہر یہ جو ہے ایک نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں, آپ 3.25 سال چلے جائیں نا, جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, جس دور میں جو آپ کی جی ڈی پی تھی وہ مائنس میں جا رہی تھی, تو سیاسی طور پہ انہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بہت سارے سیاسی فیکٹر بھی ہیں اور جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا تھا. اور دیکھیں اب جب آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں گے, آپ آئی ایم ایف کو اس وقت آپ کو بتاتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں. میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے, آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ ظاہر ہے اتحادی جماعت بھی ہیں, بجٹ سے آپ کی کیا توقعات ہیں, کیونکہ عوام آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب صرف توقعات سے کام نہیں چلے گا نا. ملک کا معاشی بحران اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں اب ملک کی بقا اور سلامتی کو سنگین خطرہ ہے, کیونکہ یہ معاشی عدم استحکام جس کے پیچھے ایک وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے. تو جب تک ہم نے ایک عوام کے مسائل, بنیادی مہنگائی, بے روزگاری, اس کو محسوس نہ کہ گیس, بجلی, تیل اور پانی کا بحران اور مہنگائی, اور گیس کے بل ہیں, بجلی کے بل ہیں, لیکن گیس اور بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کا عذاب 18 گھنٹے. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف اپنی جگہ پر, اب آئی ایم ایف میں اور عوام کے درمیان ایک توازن قائم کرنا ہوگا. بہت آسان ہے کہ آپ بجلی کے بل بڑھا دیں, گیس کی نرخ بڑھا دیں, تیل کی قیمتیں بڑھا دیں, لیکن اس وقت حکومت کو بہت سنجیدہ ہو کر اگر نئے وسائل چاہیے نا, تو بڑے وڈیرے, بڑے جاگیردار ہیں, ایسے عمرہ ہیں, رؤسا ہیں, دولت مند ہیں, جن کے پاس جاگیریں ہیں, جن کے پاس جائیدادیں ہیں, املاک ہیں, ان پر لگائیں ٹیکس, ان کی جائیدادوں پر, ان کی املاک پر, ان کی دولت پر لگائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ٹیکس لگے, لیکن عام آدمی پر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ اب کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے نہیں, تو توقع کی بات ہی نہیں ہے, اب تو بقا سلام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی, ہم سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن میں بہرحال تھوڑی سی کمی تو آئی ہے, اب مزید بھی کام کرنے کی گنجائش ہے, لیکن سیاسی استحکام اور آپ کا کلیکٹیو وزڈم اتحادی جماعتوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان کی جماعت اور جو باقی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پر ہمیں 2 دن مستقل گفتگو کرنی چاہیے, اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے بھی ہمیں کسی طرح کوئی بھی رستہ نکال کے اپوزیشن کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ کچھ مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو. کیونکہ اسے بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی جب عوام میں اسے واپس جانا ہے تو وہ لوگ یہ جو ہے وہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حکومت کو گرایا کب, یا حکومت کو کام کرنے دیا نہیں دیا. یہ ایشو نہیں ہے, یہ اپنے لیڈر کو آپ نے رہا کرایا نہیں کرایا. مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, تیل, بجلی, گیس کے بلوں اور بحران کو ختم کرنے کے لیے, اور یہ جو پانی کا بحران ہے اس کو کیسے ختم کریں. یہ چیزیں اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہم فارغ ہیں نا. تو ہمیں یہ ان ساری چیزوں پہ غور کرنا. دیکھیں, ایک مثال دیتا ہوں, 20 سال پہلے پوری دنیا نے آئی ٹی
کہ جو بھی درآمد آتی ہے اس پر ٹیکس زیرو لگا دیے، لیکن ہماری بیوروکریسی نے یہ مشورہ دیا کہ پھر ہمیں آمدنی کیسے ہوگی کہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ آج 250 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ان ممالک کی، اور ہماری 2-2.5 ارب ڈالر کی ہے۔ تو ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم دیر کر دیتے ہیں، ہم فیصلے تاخیر سے کرتے ہیں، ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا، تھینک یو۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بات کر رہے تھے، بڑی ریالٹی بیسڈ انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے آن بورڈ لے۔ میں شرائی صاحب آپ کو کنٹینیو کروں گا، پھر میں آغا صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خالد ولید صاحب نے، ایس ڈی پی آئی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو ہم ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی شرائی صاحب فرمائی کا، ریالٹیز کی بات ہو رہی تھی، عام آدمی کی بات ہو رہی تھی، ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی تھی۔ سر سب کو معلوم ہے کہ عام آدمی کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اور میرے خیال میں موجودہ جو حکومت ہے اور جو ان حکومتی وزراء سے ہماری بات ہوتی ہے، بڑے مؤثر انداز میں انہیں بھی معلوم ہے کہ اب غریب آدمی کے لیے جو بجلی کے نرخ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گیس کے نرخ ہیں، وہ کافی اوپر چلے گئے ہیں، ان کو نیچے لے کے آنا ہے، پٹرول کی قیمت میں کمی کرنی ہے، اس سے اشیاء ضروریہ کی قیمت میں کمی ہوگی تو پھر کوئی غریب جو ہے وہ چین کی نیند سوئے گا۔ اگر آپ نے ریلیف دینا ہے، اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف تنخواہ دار طبقے پہ اتنا ٹیکس ہے جتنا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے نتاشا، دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل نہیں دیتے، لیکن ہمیں ان سے اس انداز میں ٹیکس لینا ہوگا جس طرح فرسٹ ورلڈ لیتی ہے۔ تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ میں یہی فرق ہے کہ لیکن اون شرازی صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ 5 اگریسو ٹیکس کلیکٹیو کنٹریز میں پاکستان کا نام ہے، ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھتا، ٹیکس پیئرز کیوں نہیں بڑھتے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم ٹیکس لگاتے ہیں، بالواسطہ بھی ٹیکس لیتے ہیں اور بلا واسطہ بھی۔ اگر ایک میں ماچس کی ڈبیا بھی لیتا ہوں تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے پاس اتنی زمینیں ہیں، اتنی کراپس ہیں، اور پھر ایک ایف بی آر نے سسٹم شروع کیا۔ آپ اسلام آباد کے ہوٹلز میں چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیں، کراچی میں تو پھر اور زیادہ ایک سینیریو ہے، اسلام آباد کے ہوٹل میں چلے جائیں جہاں پہ اس وقت جتنی سیل ہو رہی ہے، کیا وہ ساری سیل دکھائی جا رہی ہے؟ کیش پہ بھی ہوتا ہے یہ بات۔ سسٹم اب یہ تو بزنس مین نے کرنا ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر ولید صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ آغا صاحب کر لیں پہلے۔ چلیں میں آغا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں۔ آغا صاحب تھوڑا سا پھر وہ میں ٹیکنیکل کوشچن سے نکل کے دوسرا کوشچن پوچھتی ہوں۔ آغا صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے سجیسٹیو تھوڑا سا میجرز کیا لیے جائیں گے، یعنی کہ سجیشنز آپ کیا دیں گے بجٹ کے لحاظ سے، کہ جیسے اون شرازی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس یہ آپشن تو موجود ہے کہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ ہمارے پاس نظر بھی آ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا اپنے جو فائلنگ جو ہے وہ پراپر نہیں کرتے، نیٹ میں ہی نہیں ہے جی۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی بھی ضروری ہے؟ دیکھیں نتاشا، آپ نے جو بات کی ہے اس میں یہ ہم ہر بجٹ سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کیسے آپ نے بڑھانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں، اگر آپ دیکھیں نان ٹیکس ریونیو میں ہمارا 90% اضافہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ ہم میرے خیال میں یہ چیزیں جو کل انڈیکیٹرز آئے ہیں وہ ہم مس کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کام ہوا ہے جس کے ہمیں ریزلٹس نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ سیکنڈلی اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں پہ ایف ڈی آئی ہے وہ اگر 8.1% بڑھا ہے تو کیسے بڑھا ہے؟ ابھی وہ بات کر رہے تھے بہت کوشش کہ جی اس کی یعنی کہ اکانومی تب گرو کرتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ یہ بات دنیا میں ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ جو شرائع صاحب نے بات کی تھی نا کہ پرندہ وہاں آتا ہے جہاں پہ اس کو خوراک کا پتہ ہو، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ ایکسیپشنل ریکوری ہے پیسے کی، جو انویسٹر ہے اس کے لیے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہے، وہ 2 روپے لگا کے 50,000 روپے نکال کے لے کے جاتا ہے یہاں سے۔ اگر ہم بزنس لینگویج میں بولیں تو پرائس ارننگ ملٹیپل بہت چیپ ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا ناظرین کے لیے ایک لے مین لینگویج میں بولیں تو ہمارے پاس اتنا کم، کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ میں آپ کا ریٹرن بہت زیادہ ہے۔ یہی آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی بات کو میں مانوں تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر کو تو یہ پرائم لینڈ لگتی ہے نا، تو پرائم لینڈ تو وہ ہے۔ بات یہ واٹ از ٹو بی ڈن۔ ہمارے یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ پرابلم ہے نا وہ ہے، ایک تو ہے انڈاکومنٹڈ اکانومی آپ کی، آپ کا یہاں پہ جو اور وہ کتنی ہے اس کا اندازہ بھی جی بالکل، جو ایون ایف ڈی آئی کے تھرو بھی آپ کا اپنا یعنی کہ جو اپنا ایف ڈی آئی ہے نا اس کی بھی ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے۔ آپ اپنے یہ موبائل کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کتنے پیسے کٹے ہیں۔
ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ باہر سے آئی ہوئی نا, کمپنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا. آپ پانی اپنا خریدنے جائیں, راتوں رات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کی بوتل میں 13% کمی اپنا اضافہ کر دیا گیا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کر دیا گیا. جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو 9% کیا ہے. تو وہ 9% اور 13% کے درمیان جو 4% ہے وہ ہوا میں چلا جاتا ہے. دیکھیں, ریٹیل سیکٹر جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے, نہ آپ ایف ڈی آئی آئے ہوئے جو ہے وہ کلیمپ کر سکتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن اور بات ہے, انڈسٹریلائزیشن میں ہوتا ہے کہ اماؤنٹ آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ انڈسٹریلائز ہوتی ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. انڈسٹری بغیر ڈاکومنٹ کے چل ہی نہیں سکتے. ہم سارا دن بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ہمارا طبقہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے. سر, جتنا آپ کا انڈسٹریلسٹ ٹیکس دیتا ہے آپ کی سوچ ہے اتنا ہی دیتا ہے جتنا بیچارہ میں اور آپ دے رہے ہیں. آپ کا جو ٹیکس نہیں دیتا ہے, اور اب شاہد صاحب نے بات کی نا زمینوں کی, میں تھوڑا سا اس میں میری ایک رائے ہے, آپ کی سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے 6.1% زراعت میں. خدا کے واسطے تو نظر نہ لے کے جائیں ٹیکسیشن کے لیے, یہ آپ کو روٹی دے رہا ہے وہ بہت دیر. اور بلڈر کمیونٹی کی بھی تھوڑی سی یہ ایک گزارش کہہ لیں یا ریکویسٹ کہہ لیں کہ وہ جو سیونی ٹیکس ہے, سیونی یا سیونی what do you call it, تو وہ ٹیکس وہ ایکچولی ایک پراپرٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر. ہاں, میں ابھی بات کر رہا تھا زراعت کی, آپ لے آئی ہیں میرے خیال میں ریل اسٹیٹ پہ. تو یہ والا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ریل اسٹیٹ کے اوپر کلیمپ آیا ہے, جیسے ریل اسٹیٹ کے اوپر ہاتھ پڑا ہے, آپ دیکھیں کہ انڈیکس کراچی کا کہاں سے کہاں چلا گیا. لوگ اب انویسٹ کر رہے ہیں اس میں, منی مارکیٹ میں کر رہے ہیں, منی مارکیٹ میں, کیونکہ تماشا تھا کہ آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں, کوئی پوچھنے والا. اچھا, سب سے زیادہ خوفناک حرکت جو ہوئی پاکستان میں وہ یہ ہوئی, دیکھیں ٹیکس ایمنسٹیز پہلے بھی آئی ہیں, وہ فوکسڈ آئی صرف ریل اسٹیٹ کے لیے, میننگ بائی لینڈ کے لیے. اور اس سے ہوا یہ کہ جو آپ کی جو لینڈ ہے, جو ایریبل لینڈ ہے, اس کی پرٹیکولرلی رائس کی, آپ کو پتہ ہے اس میں پنجاب میں کتنا کمی ہوئی ہے جس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کھلی ہیں. یو وڈ بی شاکڈ, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ پنجاب کا اپنا کسان فاؤنڈیشن کی رپورٹ ہے. صرف 20 سال میں آپ کی 57% وہ زمین جو کہ آپ کو خوراک دیتی تھی, روٹی دیتی تھی, آپ نے اس کے اوپر مکان بنا کے چھوڑ دی. ٹھیک ہے, پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. میں اس میں شامل کروں گا ڈاکٹر خالد صاحب کو, خالد ولید صاحب کو. یہ فرمائیے کہ انفلیشن کی بڑی بات ہو رہی ہے. انفلیشن کو ابھی 11.8% پہ گورنمنٹ لے آئی ہے اپنے انسٹرومنٹس کے ذریعے, یعنی اسٹیٹ بینک نے اپنا مانیٹری انسٹرومنٹ استعمال کیا, گورنمنٹ نے اپنے جو ہے کچھ فیصلے ایسے لیے جس کی وجہ سے یہ نیچے آئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں اگر سیلز ٹیکس کو مزید انکریز کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ انفلیشن جو ہے یہ ریورس بیک ہو سکتی ہے, ریورٹ بیک ہو سکتی ہے, اور اسی کا امپیکٹ 1.5% جو کم کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے. واٹس یور کیلکولیشن ان دس؟ دیکھیں, میرے خیال سے جو انفلیشن ہے وہ پاکستان کی جو اکنامک سٹرکچر ہے, کمپوزیشن ہے, اس کی وجہ سے بھی آئی. اور وہ ایسا ہے کہ ہماری امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, دنیا میں بھی جو ہے وہ کانفلکٹس چل رہے ہیں, دنیا میں جو ہے پولی کرائسس چل رہا, اس کی وجہ سے بھی انفلیشن جو ہے وہ ہائی رہی. اب چونکہ وہ ایک فائنینشیل ایز آ گیا ہے گلوبل مارکیٹ میں, تو وہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہم نے بھی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام تھا اس میں کافی اسٹیبلائزڈ میئر جو ہیں وہ رکھے ہیں. اپنے فارن ایکسچینج کو بھی جو ہے وہ مینٹین رکھا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, کرنٹ ڈیفیسٹ کو بھی جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس بھی بڑے ہائی تھے, تو اس وجہ سے بھی یہ جو انفلیشن تھا اس نے کم ہونا تھا. اب انفلیشن چونکہ وہ انپریسیڈنٹڈلی بڑا ہائی چلا گیا, اس نے بتدریج جو ہے وہ کم ہونا ہے, اس کو ٹائم لگے گا. اگر تو گورنمنٹ اس بجٹ میں ان اسٹیبلائزیشن میئرز کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہے, گروتھ کا جو نمبر ہے اس کو لو گروتھ ٹارگٹ پہ رکھتی ہے, تو یہ شاید سنگل پہ آ جائے گی. بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا اسٹیبلٹی اورینٹڈ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے ہم نے یہ دیکھا ہے, سوری ٹو کٹ یو, کہ جب بھی ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں ہماری اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسی ہے. میں جو ہے یہ اسٹیبلائزیشن بیسڈ جو ہے بجٹ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے گا یہ بجٹ اگلے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلٹی پروگرام میں. اور IMF بھی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن پہ رکھیں اور پھر آپ بتدریج جو ہے وہ ٹیک آف کی سچویشن پہ جائیں. جو چیز مجھے امپورٹنٹ لگے گی اس بجٹ میں, یا جو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے مڈل انکم گروپ کو, کس طرح سے اپنے یوتھ کو انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ وہ انٹرپرنورشپ ڈیولپ کریں. کیونکہ پاکستان میں نا اکانومی میں 2-3 فنڈامنٹلز ہیں, اس کو
को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे शायद बात बड़ी कम होती है। जितने मेजर्स लिए जाते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए लिए जाते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका फंडामेंटल ये है कि हम लोग लेबर अबंडेंट आप चाह रहे हैं कंट्री कि एसएमई सेक्टर हमारा जो है वो बूम करे, वो बूम उसमें करे, बेहतरी है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, यूथ को टारगेट किया जाए। अगर आप ग्रोथ थ्योरीज को देखें तो उसके अंदर एक ग्रोथ थ्योरी है, उसको आप कहते हैं इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी। उसके अंदर आप लेबर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को आप प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं, दूसरे को आप रिसर्च लेबर कहते हैं। प्रोडक्टिव लेबर का काम ट्रेडिशनली ये है कि वो आपको प्रोड्यूस करके दे, और जो रिसर्च लेबर है उसका काम है कि वो प्रोडक्शन मेथड्स को आसान बनाए, फीजिबल बनाए, एफिशिएंट बनाए। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रोडक्टिव लेबर पे तो बड़ी है, लेकिन रिसर्च लेबर पे कम है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितने एक्सपेंडिचर्स लेकिन करते डॉक्टर साहब हैं, एक चीज़ यहाँ इंडस्ट्री पर को वाज़ेह करना एकेडेमिया ज़रूरी से है, कैसे लिंक करते हैं। हम एसएमई सेक्टर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अगर बैंक्स की जानिब से। ऑल्दो इनका जो प्रॉफिट इस बार हुआ है, आपको याद होगा विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज करने की एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो सुपर टैक्स इज अदर थिंग। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एसएमईज के लिए इनकी कोई एक अपनी भी कोशिश हो सकती है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर करें? देखिए, एसएमई सेक्टर को अगर आपने डेवलप करना है तो गवर्नमेंट का रोल कम से कम करना होगा। मार्केट को डेवलप होने दें, एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। अपने आप को एज अ रेगुलेटर अपना रोल थोड़ा सा कम करते जाएं, एज अ फैसिलिटेटर रोल जो है वो बढ़ाते जाएं। उससे ये होगा कि आप जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं वो आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट इंश्योर करने के लिए जो है वो करें। वो बेसिकली उसका ताल्लुक आपके इंटरेस्ट रेट से भी होता है, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट अगर इतनी महंगी होगी, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, तो कैसे आप का एक छोटा कारोबारी तबका, एक तो खैर बैंक्स उस तरफ जाते भी नहीं है, उनके लिए सबसे इजी काम ये है कि टी बिल्स में जाके इन्वेस्ट करें और बिल्कुल रिस्क फ्री खेलें, और उसके बाद अपने पैसे मिंट करके, जितना इस अरसे के अंदर बैंकों ने प्रॉफिट मिंट किया है शायद हिस्ट्री में कभी नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा बायर है, गवर्नमेंट ले सकती है, बाकी आम आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। शिराजी साहब, इसमें सर मैं आपको इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा जी। इससे पहले आपकी तरफ आऊँ, एक अनाउंसमेंट भी जनाब यहाँ पे अपने नाज़रीन को हम बताएं कि हमारे नुमाइंदे ने कुछ देर पहले मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस से उनकी राय बजट के हवाले से जारी थी, जिनका ताल्लुक हुकूमत से भी है, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी है। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, ज़ाहिर है आज बड़ा अहम दिन है, क्या आपकी तवक्कुआत हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर के वोट में, बाकी काफ़ी लेजिस्लेशन में, और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बजट में भी आई थिंक पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ होगा कि जो हमारे फिस्कल रिस्ट्रेंट हैं, हम रियलिस्टिक हैं उसके बारे में, बट क्या हम एग्रीकल्चर में, किसानों में क्या एक सपोर्टिव पॉलिसी दे रहे हैं? क्या हम एनर्जी सेक्टर में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौशी बहरान है या मौशी बहरान की सबसे बड़ी वजह है, क्या हम उसमें पाकिस्तान को ऑयल डिपेंडेंट करें, या पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में अल्लाह मियाँ ने हमें सोलर एनर्जी के मौके दिए हैं, विंड एनर्जी, क्या हम कोई पॉलिसी ऐसी निकाल रहे हैं? सो आई थिंक देख के पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ठीक है जी, और उसमें इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू गाइड द गवर्नमेंट इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ आती है जो लगता है कि अवाम के खिलाफ है, तो पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी होती। लेकिन आप, जाहिर है कि जो माशी चैलेंजेस हैं वो आपको भी पता है, आपकी जमात को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी है, लेकिन एक कलेक्टिव विजडम तो है, होगा यकीनन इस बजट के हवाले से। जी, हम चाहेंगे कि वो कलेक्टिव विजडम सामने आए। हम अभी बजट पहली बार ही देखेंगे हमारे साथ अभी तक शेयर नहीं हुआ, और उस कलेक्टिव विजडम में हर चीज़ हैज़ टू एंड, कहते हैं ना, हर चीज़, क्या पाकिस्तानी किसान बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तानी अवाम बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, और जो हमारे फिजिकल रिस्ट्रेंट्स हैं, आई थिंक पीपल्स पार्टी ने शो किया कि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो हम कोई इर्रेशनल डिमांड्स नहीं रखते, हम कोई वो कहते हैं ना कि जो रियलिटी पे मबनी ना हो वो मांगते ही नहीं हैं। हम जो मांगते हैं वो अवाम के लिए मांगते हैं, और वो मांगना हमारा हक भी है और हमारी ज़िम्मेवारी भी है। अहम दिन है, क्या आपकी
جی جاوید اقبال بات کر رہے تھے نربانی گھر سے، اور ان کا یہ کہنا تو بڑی ریئلسٹک انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً آن بورڈ ہوں گے، ریئلسٹکلی ہوں گے، ہمیں ایشوز کا، چیلنجز کا اس حوالے سے پتہ ہے. اور شیرازی صاحب پرائیویٹائزیشن کی بڑی بات ہوئی ہے. پرائیویٹائزیشن کا جو صحیح سوال میرا خیال ہے، میں چلتا ہوں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کے پاس ایس او ایز کے حوالے سے جو پرائیویٹائزیشن پہ بات ہو رہی ہے. 24 کے قریب مرزا اشتیاق بیگ صاحب ادارے ہیں جن کے بارے میں پرائیویٹائزیشن کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا یہ سٹیپ ہے کس قدر یہ اماؤنٹ سیو کرے گا جو ان نیسیسریلی سپینڈ ہوتی ہے؟ جیسے کراچی سٹیل مل کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اب سکریپ میں ہی بک سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. باقی جو ادارے ہیں ان کے جو لیکیج آف منی ہے کس حد تک گورنمنٹ روک پائے گی اگر وہ اس بجٹ کے اندر اور بجٹ کے بعد بھی جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو تیز کرے؟ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی بھی ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے اندر جائیں، اور اس کے اندر کافی آپ نے دیکھا ہے کہ پروگریس ہوئی ہے. خاص طور پہ پی آئی اے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹ اے میٹر آف ٹائم، کسی وقت بھی ہو جائے گی. کل ہمارے فائنینس منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا سوچ رہے ہیں، دوسری جگہوں کا بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ ہمارا اسٹیل مل اور یہ دوسرے جو ہیں جو لاس میکنگ کے اندر چل رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارا تقریباً کوئی 1000 ارب روپے جو ہیں ہم لاس میکنگ جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے اندر کنزیوم ہو رہا ہے ہر سال. تو یہ بھی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے اوپر بھی کام ہمارا ہو رہا ہے. دوسرا ابھی میرے بھائی جو بات کر رہے تھے ریونیو کی، یہاں پہ میں بزنس کمیونٹی کو بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ 9,000 ارب 9 ٹریلین جو ہے ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ڈسپائٹ کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کافی ریڈیوس ہوئی ہیں. کیونکہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، تو امپورٹ کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہیں لگی، ریونیو کلیکٹ نہیں ہوا. اس کے باوجود ہم نے 9 ٹریلین جو ہے وہ کیا ہے، اور اب نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ تقریباً 12 ٹریلین کا ہم جا رہے ہیں. 9 ٹریلین پہ ابھی بھی ہم 1-8% کم ہے کمپیئر ٹو ریجن کے اندر جو جی ڈی پی کو ریشو ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کا. مگر اگر ہم 12 بھی چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایٹ پار ہوں گے. انڈیا اور دوسرے ریجن کے جو کنٹریز ہیں ان کا جی ڈی پی کے اندر کتنا ریشو ہے ٹیکس کلیکشن کا. اب دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کر رہے تھے ایس ایم ایز کا بھی آپ نے ذکر کیا اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا. یہ پہلے سے جی پریڈکشن تھی کہ 22% کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹری نہیں چلتی، اور اتنی زیادہ مہنگی کاسٹ آف انرجی جو اگر ہوتی ہے جس نے ہمیں افیکٹ کیا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے بجٹ میں ان چیزوں پہ آلریڈی ہم ڈکریز کر رہے ہیں. اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اس کے اندر کمی آ رہی ہے، اور اگر یہ دو چیزوں کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں جس کے اندر انرجی کاسٹ، اور تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ بہت بہتری آئے گی. ایک اور چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس بار تقریباً کوئی 1 بلین کی ہمارے پاس جو ہیں ایف ڈی آئی جو ہیں وہ آئی ہیں، جو کہ سٹل کم ہیں کیونکہ ہمارے ریجن کے اندر انڈیا میں بہت زیادہ ایف ڈی آئی گئی ہے، چائنا میں گئی ہے. مگر اس کی جو وجہ تھی ہماری جو سب سے بڑی یہ تھی کہ ہمارا جو بیوروکریٹک جو سسٹم تھا جس میں اگر کوئی انویسٹر پاکستان کے اندر آتا تھا انویسٹمنٹ لے کے تو 1 سال تک اس کو سوری ٹو کٹ یو، یہ فرمائیے گا کہ ایس آئی ایف سی کی انٹروڈکشن کے بعد what do you think کہ اب ہماری جو ایف ڈی آئی اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے اس میں کتنا انکریز آ سکتا ہے؟ ایف ڈی آئی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑے گا اور پڑنا شروع ہو گیا ہے. گلف کنٹریز خاص طور پہ قطر، یو ای، ان تمام نے پاکستان کو یہ ایشورنس دی ہے کہ وہ یہاں پہ خاص طور پہ مائننگ سیکٹرز کے اندر اور ایگریکلچر سیکٹرز کے اندر کافی انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں گے. ایس آئی ایف سی کی بھی بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ پوٹینشل پایا جاتا ہے. مزید گفتگو جاری رکھیں گے لیکن جاوید اقبال صاحب موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ، ان کی طرف لیے چلتے ہیں. اوور ٹو یو جاوید صاحب. موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے جناب مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال بھائی بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال بھائی آج اہم دن ہے، بجٹ آ رہا ہے، پاکستان کی عوام آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بہت چیلنجز ہیں، بہت سارے، اور بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اکانومی کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں.
مشکل بجٹ ہوگا یقیناً، بٹ میری یہی توقع ہے کہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود جو ایک غریب آدمی ہے اس کے لیے کشن رکھا جائے، اس کے لیے اس کی جو ہے وہ جو آسانیاں ہیں، اس کے لیے جو مہنگائی ہے، جو بجلی کا جو سارا نظام ہے، اس کی جو ہے وہ جاب ہے، اس کی تعلیم اور اس کی صحت کے لیے امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اس میں اس کا خیال رکھا جائے گا۔ مصطفیٰ بھائی، ظاہر ہے چیلنجز تو ہیں، معاشی چیلنجز بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی اتحادی حکومت میں ہیں، آپ مشاورت کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے بجٹ پھر پاس بھی ہونا ہے، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سی تجاویز آ سکتی ہیں آپ کی طرف سے بھی، باقی جماعتوں کی جانب سے؟ جی ہاں، ہم نے تجاویز دی تھیں اور ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، اس کے بعد فالو اپ میں 2 میٹنگیں ہوئی ہیں، تو ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں، جو اسپیشلی جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہے، ایک تو نیشنل لیول پہ، پھر جو کانسٹیٹوئنسیز ہے شہر میں، شہری علاقے ہیں جو سندھ کے، تو وہاں پہ ہم نے اپنی بات کی ہے پوری۔ رائٹ، جاوید اقبال صاحب سیاسی رہنما سے بات کر رہے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب ان کے ساتھ موجود تھے۔ میں ڈاکٹر خالد ولید صاحب سے پوچھنا چاہوں گی یہ بات کہ ڈاکٹر خالد صاحب ایک طرف تھوڑا سا ریئلسٹک وے میں بات کریں تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں انہیں کو دیکھ کے بجٹ بنایا جائے، جیسے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائے جائیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، ریسورسز کو دیکھتے ہیں ہم، ریمیٹنسز، ایکسپورٹس اور پھر ہمارے اپنے ٹیکس جو کلیکشن ہوتے ہیں، there are 3 revenues، اس کے علاوہ اور ایونیوز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بجٹ میں ڈیمانڈز ہیں، یا عوام کے لیے بھی وہ فرینڈلی ہو، وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی ایسا ہو کہ ایکسپورٹ گرو کرے، وہ ایسا ہو کہ یہاں پر ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے، اتنی ساری چیزیں، اور یہ ایک چیلنجنگ ٹائم گورنمنٹ کے لیے، کیسے اس کی مینجمنٹ دیکھی جاتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو ایکسپینڈیچر کا کمپوزیشن ہے نا، وہ بڑا سکیوڈ ہے۔ ہمیں قرضے واپس کرنے ہیں، آپ کو انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ دینی ہے۔ ان حالات میں سب کو خوش کرنے والا بجٹ تو بڑا مشکل ہے۔ ہمیں کسی ایک سرے سے سٹارٹ کرنا ہوگا، مے بی وہ آپ کا یوتھ ہو سکتا ہے، آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں عام عوام کو بھی ریلیف دے رہے ہوں، سوشل پروٹیکشن سسٹم بھی لا رہے ہوں، آپ انڈسٹریز کو بھی ریلیف دے رہے ہوں، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ، شاید ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، اور لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو 2 شعبوں میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹریل گروتھ کو بڑھایا جائے۔ انڈسٹریل گروتھ ایک وہ سیکٹر ہے پاکستان کا جس میں پوٹینشیل بھی ہے، لیکن اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، اور انرجی سیکٹر اگین آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن کے ساتھ لنکڈ ہے۔ آپ کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، فارن ایکسچینج کے ساتھ، تو وہ جیسے ہی وہ بڑھتے ہیں آپ کے کیپیسٹی چارجز بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ٹیرف بڑھتا ہے آپ کے انڈسٹریل گروتھ نیچے آ جاتی ہے، اور پھر یہ ویشس سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو ایک انوویٹیو پیکیج دیں ٹیرف کا، الیکٹریسٹی ٹیرف کا، تاکہ وہ واپس گریڈ پہ آئے، انڈسٹریل پروڈکشن بڑھے، اور آپ کے جو یہ اشاریے ہیں یہ سٹیبل رہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ کو اپنا ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام لے کے آنا ہوگا، بلینکٹ سبسڈیز کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ آپ جو ہے وہ ایفیشینٹ ایکسپینڈیچرز کی طرف جا سکیں، اور اپنے اس ایفیشنسی کی وجہ سے اپنے ایکسپینڈیچرز میں وہ پورشن جو ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کا وہ پروڈکٹیو سائڈ پہ اکنامک چلا سروے کے اندر کوئی ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ تو بڑی بھاری ہیں، یعنی 2858 ارب روپے کے ٹیکس کی چھوٹ دینے کی ہے، اس کے اندر دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس میں 476 ارب روپے، تو اوورآل جو ہے تقریباً یہ کوئی 3 ٹریلین کے قریب ٹیکس تو یہیں سے آپ کا جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ یہ بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں آغا صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ 18th امینڈمنٹ کا سر بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد صورتحال یہ ہوگی ہے کہ صوبوں کو چلا جاتا ہے پورے بجٹ کا 57% یا 58% چلا جاتا ہے، باقی وفاق کے پاس سود دینے کے بعد اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ پی ایس ڈی پی کا پروگرام آگے چلا سکے، وہ ڈیفنس پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ اور باقی معاملات میں خرچ کر سکے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ دس از ہائی ٹائم، جسے کہتے ہیں اب کرنا ہی کرنا پڑے گا کہ اب اس 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو شیئر ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت، اور صوبوں کی جو کلیکشن ماڈل ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو این ایف سی وارڈ ہے اس کو تو بہرحال ہمیں ریوزٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اسی کے اندر ہی آتی ہے۔ نہیں ضروری نہیں ہے 18ویں ترمیم میں صرف ایک چیز تو نہیں، نہیں جو اس کا پارٹ ہے، ہاں وہی میں 18ویں ترمیم میں بہت کافی کچھ ہے، بہت لارجر چیز ہے۔ دیکھیں ہوا بالکل یہ ہے کہ جب یہ صوبوں کو طاقت دے دی گئی کہ آپ اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں، ایون آپ انرجی تک اپنی خود جنریٹ کر سکتے ہیں، اور آپ قرضے بھی لے سکتے ہیں باہر سے، اس ساری چیزیں دینے کے بعد بھی پھر بھی 57% آپ لے رہے ہیں ڈیویزیبل پول سے۔ ڈیویزیبل پول میں پیچھے رہتا کیا ہے پھر مجھے بتائیں؟ اچھا اس میں جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ فیڈریشن نے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ جو
ہم جس قرضوں میں ہم ہیں وہ ابھی بھی آپ دیکھیں پی ایس ڈی پی جو 1500 ارب کا ہے میں یہی کہہ صوبوں کو جائے گا, میں یہی کہہ صوبوں لگا کا اپنا پی ایس ڈی پی بھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ آپ فیڈریشن کو پی ایس ڈی پی دینا ہی نہیں چاہیے. لیٹ دا پروونسز گو اینڈ ڈیولپ دیم سیلف. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. کیوں آپ دیکھیں آپ ریونیو خود اپنا کلیکٹ اپنا جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایون انٹرنیشنل قرضے بھی لے سکتے ہیں اپنا اس سے, ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے بھی ایون, اور یہ گورنمنٹ نے لیے بھی ہیں. جی بالکل, باقی گورنمنٹ بھی لے رہی ہیں, KPJ نے لے رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہمیں 1500 اپنا ارب روپے ضائع کرنے کی پی ایس ڈی پی میں, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں. ہوگا وہ یہ کہ وہ ایم این ایس کو دے دیے جائیں گے کہ آپ اپنے ایریاز میں جا کے کام کروائیں. وہ ٹھیک ہے, آپ یہ کام ایم این ایس ہی کو دیے جائیں, لیکن پروونسز کیوں نہیں دیتے ہیں جو ہم سے آلریڈی 57% شیئر اپنا فیڈریشن سے لے چکے ہیں. دیکھیں یہ ہمیں اس طرح چلے گا نہیں, ایسا نہیں, گھر نہیں چل سکتے. میں بالکل آئی ایگری ود یو, اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی. تو 2-3 باتیں اگر آپ مجھے اجازت دیں جو ابھی ہوئی ہیں, ان میں ایک آپ لوگوں نے ایس ایم ای کی بات کی, اور آپ بھی بینکر ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ اکانومسٹ ہیں. آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ایس ایم ای میں جو آپ کے بیسکلی آپ کا جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایس ایم ای کو نقصان ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, میں ایگری کرتا ہوں. آپ پیسے لے کے, قرضہ لے کے کام ہی نہیں کوئی کر سکتے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. میرا ایک ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں یونیورسٹی سے پڑھاتا ہوں اور ہر یونیورسٹی میں انکوبیٹرز ہیں, اور ہم بچوں کو اپنا انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے وہ اپنا جو ہے اسٹارٹ اپ شروع کریں. میں نے پچھلے سال ایک ریسرچ کی, مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی کہ دیکھیں 15-15, 6-6, 7-7, 8-8 بچے مل کے کوئی نہ کوئی اپنا ایک چھوٹا سا کام شروع کر رہے ہیں. انہیں کوئی بینک کی طرف وہ منہ بھی نہیں کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کچھ لوگ تو یہ کچھ ماشاءاللہ میرے پاس ایسی ابھی قوم بھی آ رہی ہے الحمدللہ, وہ ویسے سودی نظام پہ ہی یقینی رکھتی ہے تو وہ بینک میں جاتے نہیں. اسلامک موڈ آف فائنینسنگ. جی بالکل, وہ جاتے نہیں ہے بینک میں. جی دیکھیں جی, ادھر سے پکڑ لے کان, ادھر سے پکڑ لے کان, چلیں سود ہے, الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے تھے گروتھ کی. میں ادھر کر رہا ہوں. سر وہ پرابلم نہیں ہے, وہ پیسے اکٹھے کر کے نا بچے بچیاں آپس میں سٹارٹ اپ کرتے ہیں. پرابلم ان کو یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ سٹارٹ اپ کرتے ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ادھر سے آ رہا ہے, اور ان کو اتنا زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بند کرو. یہ تو کبھی ہمارا وہ فوڈ والا آ رہا ہے, وہ ابھی نکلتا ہے تو لیبر والا آ رہا ہے, لیبر والا. ایڈمنسٹریٹو آپ ایشوز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو نہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے نا, مجھے فوکس کرنا ہے. پلیز گیو می 1 منٹ ٹو فوکس مائی سیلف. جی آپ کو ایکچولی اناؤنس کرنا پڑے گا اسٹارٹ اپ کو ٹیکس فری کرنا پڑے گا فار 1 ایئر 2 ایئر, اور اس میں آپ ایک ایج رکھ لیں کہ 25 سال یا 30 سال ایک ایج رکھ لیں کہ اس کا اگر اسٹارٹ اپ کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو 3 سال کے ٹیکس بنا دیں. وہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیسے ہمارے جو اسٹارٹ اپ شروع ہوتے ہیں اسکالرشپ کی طرح. رائٹ, میں اون شرازی صاحب سے پوچھوں گی. اون شرازی صاحب, پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں, ابھی تک کیا نہیں آپ سے. تو اون شرازی صاحب, ایک طرف انٹرپرینورشپ کلچر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ینگسٹرز کو موٹیویٹ کرنا, اور آج کل ینگسٹرز کا رجحان بھی یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ جاب سیکر بنیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ جاب گیور بنیں, وہ جاب دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم آئی ٹی کے اندر ان کا انٹرسٹ زیادہ دیکھتے ہیں. آئی ٹی کے اندر ذرا اسٹارٹنگ آف دی پروگرام بات ہو رہی تھی کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ٹیکس ہالیڈے تو انہیں 2025 تک دیا گیا ہے. اب انہیں کس ٹائپ کا ٹیکس, انہیں ایک منی کائنڈ آف ٹرانزیکشن, انہیں ایک ایکچوئل نظام ملنا چاہیے, تھوڑا سا وہ اپنا پیسہ اپنے ملک میں لے کر آئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 62% گروتھ, اور پھر ان کا ٹارگٹ $3 بلین کا ہے 1 سال میں. اور یہ ٹارگٹ صرف ٹارگٹ نہیں بنے گا بلکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا, اتنا پوٹینشیل ہے. ہم اپنی یہ ایگزامپل نیبرہڈ سے لے سکتے ہیں, کیونکہ نیبرہڈ میں آئل کی جو سعودی عرب کی آئل کی ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی وہاں پر آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. اس سے تھوڑا سا ایگزامپل لیں, اور نئے جو بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, اس کے لیے کوئی پالیسی آپ سمجھتے ہیں مستحکم ہونی چاہیے؟ ہمیں بڑا کھل کے کہنا چاہیے کہ بھارت کی $150 ارب کی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, اور اس حوالے سے پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے. ہمارا پرابلم یہ تھرو آؤٹ رہا ہے کہ ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. ایک پالیسی تو تھی, امپلیمنٹ نہیں ہوا. پالیسی نہیں تھی, حکومتیں چینج ہوئی, پالیسی میں فرق آیا. کہیں پہ ہم نے انڈے کٹے بچوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا صاحب کے دور حکومت میں کیا تھا کہ پرائم منسٹر سالن کی ایک پلیٹ دے رہا تھا. پرائم منسٹر کے کام نہیں ہوتے, کونسلر لیول کے کام پرائم منسٹر صاحب 3.25 سال کرتے رہے. اب آپ دیکھیں نا, آئی ٹی سینٹر بن رہے ہیں,
آپ نے دیکھے اس سے پہلے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب میں اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا عرفہ کریم ٹاور، اور اب مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو 4.25 سال وزیر اعلیٰ بزدار صاحب رہے، ہم نے ان کا بھی کردار دیکھا کہ وہ ان کا بڑا میرٹ یہ تھا کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ تو آپ سوچیں کہ پھر انہوں نے آئی ٹی کو کس طرح آگے لے کے چلنا تھا۔ پنجاب آپ کا 52% ہے، اسی لیے جب میاں صاحب گئے، میاں نواز شریف، تو 5.8 تھی ہماری جی ڈی پی، اور آج ہم کتنے سال بعد، تقریباً 7 سال بعد 3.8 کی بات کر رہے ہیں، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ بھی ہائر سائڈ پہ تھی، اب وہ دوبارہ ہم یہ واپس کہہ رہے آئے ہیں تو کہ ابھی یہ بھی ہائر ہمارا سائڈ پہ۔ یہ ہم کریں گے، 3.8 کریں گے۔ جب میاں صاحب گئے تھے تو 5.8 اور 6.5 کی باتیں ہو رہی تھی، یعنی 7 سال بعد بھی ہم دوبارہ وہاں پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہم 2017 میں موجود تھے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں پولیٹیکل ایلیمنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اسٹرانگ اس میں ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے اب اکانومی کو کافی اب آپ دیکھیں شہباز شریف کے دور میں لیپ ٹاپ دیے جا رہے تھے، ان لیپ ٹاپ کا مجھے پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ بہت سارے ینگسٹرز کو لیپ ٹاپ مل جائے تو ان کے لیے تو ایک آپشن آ بڑا جاتا مشکل ہے۔ ہو جاتا ہے نا والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی مہنگائی میں، اور ساتھ ان کو ایسیسریز بھی اس طرح کی دے۔ تو میرے خیال میں اب چیزیں مثبت طرف چل پڑی ہیں۔ اب آپ جو ہیں 3.8 کی بات کر رہے ہیں، میرا یہ یقین ہے کہ جو ابھی میری ریسنٹ جو انٹریکشن ہوئے ہیں، آپ 4 تک جائیں گے۔ کیوں 4 تک جائیں گے؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے پیچھے آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے۔ وہ انویسٹمنٹ جب آئے گی، اور سی پیک کا دوسرا فیز جو ہے، جو ابھی وزیر اعظم چین کے دورے پہ تھے، وہ تمام چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خیر ترقیاتی اخراجات، وزیر اعظم نے ایک پورا سرکاری ادارہ PWD ختم کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ کرپشن تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں 24 ادارے جو ہیں بالکل ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کرنے کے حوالے سے، جو ڈویزبل پول میں جاتا ہے، پھر PSDP الگ سے دیا جاتا ہے، اس طرح چل سکتی ہے اکانومی ہماری؟ دیکھیں اس طرح سے چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، یہ میں بھی شاید تھوڑا سا پولیٹیکل اکانومی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان پروڈکٹیوٹی سے پروڈکٹیوٹی کی طرف آنا ہے۔ پولیٹیکل کیپٹل بلڈ کرنے سے ہمیں اکنامک کیپٹل بلڈ کرنے کی طرف آنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پولیٹیکل کیپٹل بلڈ کرنے کے لیے PSDP کو یوز کرتے ہیں تو وہ بڑے شارٹ ٹرم سٹاپ گیپ سارٹ آف ارینجمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ صرف اپنی تقریر میں تو دکھا سکتے ہیں لیکن اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس پولیٹیکل ڈسکریشن کو ختم کر کے اکنامک رول کو اسٹیبلش کرنا۔ کتنا ریونیو، کوئی کیلکولیشن ہے آپ کے پاس کہ کتنا ریونیو صوبے خود سے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں صوبے خود سے ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فیڈرل گورنمنٹ ان کو اس طرح سے انیبل کرے کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو فروغ دے رہے ہوں، وہ اپنی انرجی پالیسیز بنا رہے ہوں، وہ زراعت سے تو وہ کر نہیں رہے، ان کے پاس جو زراعت کا ایک ایریا ہے وہ اور ریٹیل سے بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں زراعت کی وجہ پہ ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ ہو رہا؟ کیونکہ اس پہ ابھی تک ہم نے اس طرح سے ریسرچ نہیں کی کہ جب آپ اس کو ٹیکس لگائیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ اگر آپ ایگریکلچر کو پہلے انڈسٹری کا درجہ دیتے ہیں اور پھر اس پہ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید سمجھ میں آتی ہے۔ جس طرح سے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے چلیز کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے چائنا کو، اگر اس موڈ میں جاتے ہیں تو وہ شاید بالکل۔ ڈاکٹر ولید صاحب بہت بہت شکریہ، انشرائی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ، اور ساتھ ساتھ آغا صاحب آپ نے بھی جوائن کیا، آپ کا بھی شکریہ، اور اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے نیوز بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔